अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से। और गुज़िश्ता साल जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को उजागर किया जा सके, एक आम आदमी की बात की जा सके जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर शख्स बात कर रहा है ऐवानों में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आने वाला वक्त क्या कुछ दिखा सकता है, पेशगोइयाँ हो रही हैं। और यकीनन ये भी ज़रूरी है कि आपको आगाह रखा जाए। जो बुनियादी मसाइल हैं इसके ऊपर बात करने का अमूमन मौका नहीं मिल पाता। यकीनन कुछ प्रोग्राम्स चंद एक ऐसे हैं, बल्कि K21 न्यूज़ पे हमारी कोशिश ही शुरू दिन से ये रही है कि जो सतही मसाइल हैं एक आम आदमी के, जो पीने के पानी के हवाले से हैं, सड़कें जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या इसके ऊपर कहा जाए। कल छुट्टी का दिन था, मौका मिला थोड़ा सा घर से निकलने का। यकीन कीजिए कि शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो सही हालत में इस वक्त मौजूद हो। और ख़ास तौर पे बारिशें जो गुज़िश्ता इसमें रही हैं गर्मियों के मौसम में, उसके बाद से जो शहर की सूरत हाल है इसमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, जो शहर कराची के बासी हैं ख़ास तौर पे, वो तमाम चीज़ें शब रोज़ देख रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात होती रही। गुज़िश्ता साल पूरी ये कोशिश रही कि इन मामलात के ऊपर बात करें। और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने ही जो प्रोग्राम देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि कब तक इन मामलात के ऊपर बात करते रहेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। महसूस ये होता है, गुमान ये होता है कि शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो इन हालात को ठीक करने में अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हो। हर तरफ सिर्फ वादे, बयानात और दावे ही नजर आते हैं। बहरहाल फिर लोगों को एक उम्मीद हो चली कि शायद ये जो बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म हो गई, अगर ये सही शक्ल में बहाल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सारे मामला ज़ेर बहस आते रहे। उसके अलावा जो समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों का ही फुकदान है, जिसकी वजह से हमें जो माशरे में बिगाड़ नज़र आ रहा है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। कोशिश करते हैं प्रोग्राम्स के ज़रिए इस्लाह की जाए, वो मामलात समझाए जाएं जिसका शायद हमें इल्म नहीं है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर एक और अपने तय कोशिश ये की कि जो सेहत के हवाले से मामलात हैं, क्योंकि ये जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, यहाँ पर सेहत के हवाले से मसाइल बहुत ज़्यादा और बहुत पेचीदा हो चुके हैं। इसको शब रोज़ प्रोग्राम्स में डिस्कस किया और कोशिश ये रही कि ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि देखने वाले बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा भी बने और सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू भी करें। तो ये भी एक सिलसिला हमने जारी रखा। नए साल का आगाज़ हो चुका है। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए, ख़बरों के हवाले से आपको आगाह रखा जाए, और बहुत सारी तजावीज़ भी हमें मौसूल होती हैं। जो प्रोग्राम देखते हैं बहुत सारी तजावीज़ भेजते हैं, उसके ऊपर अमल भी किया जाए। अब उसकी फहरिस्त बड़ी तवील है क्योंकि प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा महदूद होता है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में पहले से यहाँ मौजूद हैं मेरे हमरा। कोशिश करते हैं कि उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए और बाकी जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे चलकर बात ज़रूर होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और मुहसिन तशरीफ़ फरमाए हैं। सुबह के वक्त उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। नए साल की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। मुबारकबाद देना इसलिए मुनासिब नहीं क्योंकि रज़ाक बाजवा साहब अभी हालिया दिनों में आपकी साहिबजादी जो हैं वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई, तो हमारी ताज़ियत भी कबूल कीजिए। शुक्रिया। यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त है आपके लिए। अल्लाह ताला बहुत आपको सब्र, हौसला और हिम्मत अता फरमाए।
یاسر بھائی، آپ جیسے پیارے دوستوں نے مجھے حوصلہ دیا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ باجو صاحب، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے میں نے ابھی کہا ایک بڑی لمبی تمہید باندھی ہے کہ لوگوں کو ایک امید ہو چلیے، کیونکہ شہر کی جو صورتحال ہے، میں اور آپ تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اسی سے ہماری وابستگی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں ابھی بھی یہ بات، کیونکہ 15 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ صورتحال بہتر نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں، جو جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیا انڈیکیشن مل رہی ہیں، کیا اس سے اشارے مل رہے ہیں، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، 2023 الحمدللہ آ چکا ہے۔ آج اس کی میرا خیال 2 تاریخ ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا اللہ کے حضور کہ اللہ سبحان اللہ ہمارے پاکستان کو میں جو بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، سیلاب زدگان ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اسے اللہ پاک ہمیں کنٹرول کرنے کی ہمت اور توفیق عطا آمین فرمائے۔ الہی آمین۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی نے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارے میں پہلے ہمارے یہاں 3 طبقات تھے، ایک اپر کلاس ہوتا تھا، ایک درمیانہ طبقہ ہوتا تھا، ایک جو ہے وہ لو بالکل جی کمزور طبقہ ہوتا تھا۔ اب وہ جو 2 طبقات ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں 2 طبقات رہ گئے ہیں، ایک بہت ہائی اور ایک جو ہے بالکل لو ہو گیا ہے۔ تو بالکل یہ 2023 سے تو ہم یہ امیدیں بھی لگاتے ہیں، اور یہ الیکشن کا سال ہے، انشاءاللہ اگست میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ اور رہا یہ جو کورٹ کا جو حکم آیا ہے لوکل باڈی پر، جی اس پر بالکل پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ ہم 15 جنوری کو انشاءاللہ میدان میں اتریں گے، اور جی ہمارے چیئرمین صاحب نے ابھی حالیہ جو پرسوں یعنی 2 دن قبل انہوں نے سی ایم ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب زرداری نے جو اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم سب موجود تھے۔ وہاں یہ طے ہوا ہے کہ ہم بھرپور الیکشن کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لوکل باڈی الیکشن میں ہم پیپلز پارٹی حصہ لے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کراچی کی عوام سے کہ وہ اس بار جو ہے پیپلز پارٹی کو موقع دے گی، کیونکہ ان کو یہ موقع دینے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کراچی کے واسیوں اور شہریوں کو کہ اگر دیکھیں اب سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے الحمدللہ، اور اگر میئر ہمارا آتا ہے تو وہ بہت با اختیار ہوگا، اور اسے کہیں کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں ہوں گی، اور وہ شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ صوبائی حکومت اس کی سپورٹر ہوگی، وفاقی حکومت بھی اس کی سپورٹر ہوگی۔ تو میں کراچی کے شہریوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کراچی کی جو سڑکوں کا آپ نے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے، ایک بڑی طویل اس پہ گفتگو، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کراچی کی سڑکوں کے معاملات ہیں، یہ معاملات یہ پیپلز پارٹی کے کی جانب سے نہیں چھوڑے گئے۔ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں جو ہے مختلف دور میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جو ہے لوکل باڈیز حکومتیں رہی ہیں، جماعت اسلامی کی رہی ہیں، ایم کیو ایم کی رہی ہیں، اور اس میں ہمیں تو کبھی ایسا میرا خیال ہے کہ موقع نہیں ملا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر یہاں بنا ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی شہر کو اون کرتی ہے، بلکہ ہم اس کی انشاءاللہ ہم بھرپور اپنی کاوش و کوششوں سے پاکستان پیپلز پارٹی شہر کو بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی۔ دیکھیں قصوروار تو وہ ہوں گے جنہوں نے 3 3 4 4 بار انہیں لوکل باڈی کراچی کی ملی اور انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ذمہ دار تو انہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کراچی میں ایسا میرا خیال ہے کہ موقع نہیں ملا اسٹیک نہیں تھا۔ کہ جس طرح ہمیں اگر میں ہاں جہاں جہاں ہمیں کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، وہاں صورتحال بہت بہتر ہے، وہاں ہمارے نمائندے کام کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بھی نوجوان تھے ہمارے مرزا وہاب صاحب، انہوں نے کراچی کے اہم شاہراہ برج پل جتنے کام کیے، انہوں نے 1 سال کی کارکردگی ان کی بالکل سامنے، اور انشاءاللہ لوکل باڈی الیکشن میں ہمیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، بالکل ہم نہیں بھاگ رہے۔
رہا ہے ہمارے اتحادیوں کے، جس طرح متحدہ قوم مومنٹ کا بالکل ایک جائز مطالبہ ہے کہ جی مردم شماری کے حساب سے حلقہ بندیاں درست ہونی چاہیے، تو یہ تو ان کا ایک جائز مطالبہ ہے، ٹھیک، اور اس پہ حکومت نظر ثانی کی بھی کرنے جا رہی ہے، ہمارے اتحادی ہیں وہ، اور انشاءاللہ ہم مل جل کے اس شہر کو بنائیں گے۔ دیکھیں اب لوگ بہت زیادہ میچور ہو گئے ہیں، لوگ اب باتوں سے پکوڑے نہیں بنائیں گے۔ جی جی کراچی کی عوام بہت باشعور ہے، پہلے سے بہت باشعور ہے، اور اگر اس میں مزید کسی بھی پارٹی نے، میں اپنی پارٹی سے میں ساری پارٹیوں کا نام لے کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مزید کوتاہیاں کی تو نقصان ہوگا، ٹھیک، اور ہمیں اس شہر کو انشاءاللہ خوبصورت بنانے کے لیے، یہاں کی سڑکیں اسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص کر کے سیوریج کا نظام شہر کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یاسر بھائی کہ ایک بہت شکریہ، تھینک یو، کراچی کیونکہ ایک سمندر کے کنارے آباد ہے، اور اس کا دل بھی سمندر ہے، بالکل، لاکھوں لوگ روزانہ اس شہر میں آ کے سمو جاتے ہیں، بڑی کچی آبادیوں میں بن رہی ہیں، پہاڑ سارے جو ہیں وہ کچی آبادیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کراچی جو ہے پاکستان کا دل ہے، بالکل، یہاں سے جو کراچی کی سرزمین پر آپ دیکھیں کہ آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے حالات زندگی تبدیل ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور بالکل، یہ اس طرح کے معاملات ہم سب کے ساتھ رہے ہیں۔ جب ہم بھی کراچی آئے تو بالکل یہی صورتحال تھی، ہم بھی اس امیدوں سے آئے تھے کراچی کہ یار کراچی میں ہم بہتری بالکل، ہمارے حالات، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ سبحان اللہ نے اس شہر کے توسط سے ہمارے معاشی حالات بہتر کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پاکستانیوں کا شہر ہے، یہ سارا پاکستان یہاں ساری قوم، آپ دیکھیں گلگت بلچستان، پختون بھائی جتنے کراچی میں اتنے شاید وہ اپنے پشاور میں خیبر بھی پختونخوا میں نہ بھی ہو، بالکل ایسا ہی، اور اس طرح پنجاب کا بہت بڑا حصہ یہاں ہے، سرائکیوں کا بہت بڑا حصہ یہاں ہے، تو یہ شہر پورے پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آن کرتی ہے، اور ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ پاک نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت ترقی کرے گا، بہت۔ باجوہ صاحب آپ نے کہا کہ اگر میئر منتخب ہو جاتا ہے کوئی جیالہ تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا، سوال یہی ہے کہ اگر جیالہ منتخب نہیں ہوتا تو پھر کیوں اس کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیوں تعاون نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو آپ سمجھ لیں کہ سلسلہ ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے معاملے میں اس لیے مختلف ہے، میں اس کو ہمیشہ وہ رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جمہوری روایات کو فالو کیا جاتا ہے، تو جمہوری روایات کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر یہ جو گورنمنٹ ہے جو تیسرے درجے پر آتی ہے، بلدیاتی حکومت ہے، اگر اس کا میئر چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر جمہوری انداز میں چلایا جائے اور اگر اس کو سپورٹ کی جائے تو یقیناً اس سب کے حق میں بہتر ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے حق میں بہتر ہے، لیکن یہ چیز کبھی اپنائی نہیں کی گئی، نہ اس کو اختیار کیا گیا۔ لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ جب آئین کی بات ہوتی ہے، جب پارلیمان کی بالادستی کی بات ہوتی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی اس کے اوپر ان کا اسٹانس بڑا فرم ہوتا ہے اور بڑا کھل کر اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر تھوڑی سی جو ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے یہ تو ذرا فرمائیے۔ دیکھیں یاسر بھائی، آپ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں 10 15 20 سال، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو الحمدللہ 15 16 سالوں سے کنٹینیو ہے جی صوبے میں، اور جس میں 2 یا 3 مرتبہ تو متحدہ قوم مومنٹ کے میئرشپ رہی، جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب تھے، پھر وسیم اختر صاحب تھے، یا تو ہم نے تو بہت تعاون کیا۔ اب اگر کسی میں خود چلنے کی طاقت نہ ہو تو اسے کیسے چلایا جا کیسے سکتا ہے؟ چلایا جا سکتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت سپورٹ کی ہے، لیکن وہ قاصر تھے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پتا ہوگا ان کے کیا معاملات ہیں، بالکل ہم تو ٹھیک ان ہے، کے اندرونی معاملات کو نہیں جانتے، لیکن کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا؟ ویری گڈ کوشچن۔ بھائی صاحب اس کے بارے میں مزید آپ سے بات کرتے ہیں، ذرا سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما، ہمارے بڑے اچھے دوست لائن پر اس وقت موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ سربلند بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور سال نو کی مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ کا بڑی مہربانی۔ سربلند بھائی بات ہو رہی ہے ابھی سال نو کے آغاز میں ہی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اب سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے۔ رزاق باجوہ صاحب تشریف فرمائیں ہمارے محترم، پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ یہ کہنے لگے کہ ماضی میں مختلف حکومتیں بنتی رہیں،
سوائے پیپلز پارٹی کے ہر جماعت کا یہاں پہ میئر آتا رہا، جماعت اسلامی شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، لیکن کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اگر جیالہ کوئی میئر بنے گا تو اس کے لیے کام کرنا نسبتاً آسان ہوگا، کیونکہ اس کو صوبائی حکومت کی بھی سپورٹ ہوگی اور وفاق کی بھی سپورٹ ہوگی. اب ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی اب بہت متحرک نظر آ رہی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا. جی دیکھیں جی یاسر بھائی، یہ تو جو جیالے کی بات کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر فضل مرتضی وہاب کون ہے؟ انہی کا جیالہ ہے نا کراچی کا. جی اور تمام ایڈمنسٹریٹر ان کے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ایم این اے ایم پی ایز ان کے ہیں. جی ان حلقوں کے ذرا آپ دورہ کر لیں رزاق باجوہ کو ساتھ لے کر، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جہاں ان کے نمائندے ہیں وہاں کیا حال ہے. اور بالکل. ان کے ڈی ایم سی میں چیئرمین بنے، وہاں پر اس وقت کیا حالات ہے. کوئی سڑک، کوئی گلی ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے انسان گزر سکے. کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے ناپید ہے. مسلسل 15 سال سے یا اس سے زائد وفاق کو ملا کے ان کی حکومت اس سندھ کی میں رہی ہے، اور شہری علاقوں کو انہوں نے جس طریقے سے نظر انداز کیا، اسی لیے عوام ان کو نظر انداز کرتی ہے. کل رات بھی میرا ایک پروگرام ہوا ہمارے بلدیہ میں ہی، تو 50 سے زائد جو ہے مختلف پارٹیز کے لوگوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی، اور یہ بلدیاتی انتخابات کا طبل بجنے کی دیر تھی. اس وقت پاکستان میں ایک انجینئرنگ شروع ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک ہفتے یا 10 دن سے کہ یہاں ایم کیو ایم کے تمام ناراض دھڑوں کو، پی ایس بی کو، فاروق ستار صاحب کو، اور یہاں تک کہ بانی ان کے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے. اور ان کے پیپلز پارٹی کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس شہر کو پھر ایک دفعہ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری کی نظر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جوانوں کے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور عام عوام کی ہزاروں لاکھوں تعداد میں لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہ شہر میں امن ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو دوبارہ صرف اور صرف قتل و غارت کی نظر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ متاثر ہو. تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. عوام نے ان کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کل کے ایک چھوٹے کارنر میٹنگ میں 50 سے زائد مختلف پارٹی کے کارکنوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی. اور یہ تو ابتدا ہے، یہ بھی بھاگے نہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک پروگرام میں سی ایم ہاؤس میں اعلان کیا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے اتحادی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن منظور نہیں ہے، کیونکہ آپ عرصہ 9 حلقہ بندیاں کریں، کیونکہ بھاگنے کے لیے ان کو بہانے چاہیے، جیسے اسلام آباد میں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. عوام کی نبض انہوں نے دیکھ لی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے. یہ امپورٹڈ حکومت جو اس وقت انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اس کو بالکل نامنظور کیا، ریجیکٹ کیا ہے تمام 22 الیکشن میں. اور اس کے بعد جو ہے تمام پبلک گیدرنگ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جلسوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کے آتے ہیں، اور ان کے پروگراموں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے کہ یہ وہ کسی نے کوئی فیس بک پہ شیئر کی ہے کہ 1.5 لیٹر کی بوتل بھی لیا ہو تو ان کی پارٹی کے لوگوں کے لیے پورا ہوتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے ان کی پارٹی کے لیے. یا اگر یہاں دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں پولیس کو ساتھ ملا کر، الیکشن کمیشن کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان سب کا مقابلہ کرے گی. اور یہ تحریک انصاف کا اس لیے آئے گا کہ تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا وہ قومی اسمبلی سے ملا. صوبائی اسمبلیز میں انہوں نے فنڈ نہیں دیے پیپلز پارٹی والوں نے، اور جو قومی اسمبلی میں فنڈ ملا تو وہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی طرف سے تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ تھا، جو ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی ہم نے دیا. 70 کروڑ روپے ہم نے دیے، اور ان سے ہی اس شہر میں کچھ کیا تبدیلی آئی ہے جی، کچھ بہتری ہوئی. اور اس میں رزاق باجوہ صاحب بھی، ہمارے جمال صدیقی صاحب اور عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جب یہ کام کراتے تھے. ان کے سوشل میڈیا بھری پڑی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا. تو آج یہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے تو ان کو پیپلز پارٹی سے وفاداری بھی کرنی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ان گلیوں اور سڑکوں کو ٹھیک کرنے کا نہیں ہے، ہم نے پورا ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو اور کسی بھی
उस इदारे की मुदाखलत ना हो सियासी जमहूरी मामलात में, जिसमें अवाम की राय को मुकद्दम रखते हुए अवाम की राय के मुताबिक फैसले हो। ठीक है जी। मंजूर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मैंने निशानदेही सुनी। कर मैं दी। सरबुलंद भाई को पहले तो ये कहूँ, मैं पूछता हूँ कि देखिए, आज अगर MKM के धड़े आपस में इत्तेहाद पर मुत्तफिक हो रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए। हमें क्या एतराज़ है उनका? वो खुद ही अलग हुए थे, वो खुद ही अगर जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इस शहर के वसी तर मफाद में कि उर्दू बोलने वालों का अगर वोट एक जगह जमा होता है तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? नंबर वन, क्या वो ग्रोह आपके साथ नहीं खड़े थे जिन्हें आपने, जिससे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के आज इत्तेहाद को दूसरी जमातों से जो उनकी अपने अलग हुए हुए धड़े, आप देखें खान साहब, आपने ही नफीस उन्हें कहा था, नफीस जमात का लक़ब, आपने जो लक़ब उन्हें दिए वो तो किसी भी पार्टी ने नहीं दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें आज भी नहीं हम कह रहे हैं नफीस, ठीक है, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो नफीस तो आपके लिए थे। तो वो कहते हैं कि जी मतलब अपने लिए तो सब हलाल है और दूसरों के लिए हराम, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। और इस शहर के वसी तर मफाद में MKM के तमाम धड़ों का एक होना, मैं समझता हूँ कि कराची के मफाद में उनका यकजा वोट होगा। आप देखें कि कराची से जो PTI के 14 MNAs और 22 या 24 के करीब जो अभी इनके MPs थे, उनकी कारकर्दगी ठीक है। मैं कई बार कई प्रोग्रामों में माफ़ी भी मांग चुका हूँ कि मैं उस गुनाह में शरीक था। हम भी इस शहर की तब्दीली के लिए, इस मुल्क में तब्दीली के लिए हमने काफ़ी कोशिशें की। लेकिन उसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं था। PTI के तो कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद था। PTI ने तो इस शहर के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। 3.5 साल इक़्तिदार में रहते हुए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, PTI के चेयरमैन भी थे, मैं बहुत करीब तरीन लोगों में शुमार होता था। मैंने तो खान साहब को 3.5 घंटे भी नहीं देखा कराची में। 3.5 साल का इक़्तिदार, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर 3.5 घंटे भी कराची में कंटिन्यू नहीं आए। और वो आते थे आधे, जो भी मारल में, अब मैं उस पर क्या तस्वरा करूं, इन्होंने इस शहर को ऑन नहीं किया। फंड दिए अगर 70 करोड़ रुपए या 1 अरब, मेरे नॉलेज में तो है 1 अरब भी दिए, तो वो तो इस शहर की किस्मत जाग जाती। 4 साल में 14 MNAs 28 अरब रुपए खर्च होते तो इस शहर में जो है 4 चांद लग जाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतना भारी भार मैंडेट मिला अगर तहरीक इंसाफ को, तो बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। मैं खुद उसका हिस्सा था। मैं आए दिन MPs MNAs से मेरा तनाज़ा क्यों हुआ है। मैंने कहा यार, हम पब्लिक में क्या कहते हैं और ड्राइंग रूम में क्या बातें करते हैं, ये तो बड़ा तजाद है। बिल्कुल। तो मेरी वजूहात ही ये थी PTI को छोड़ने की, और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो कहते थे वो करते नहीं थे, जो करना था वो कहते नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि PTI ने इस शहर को ऑन नहीं किया, इस शहर ने PTI को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो सूरत हाल ऐसी नहीं है जहाँ फराग होगी, जहाँ बुशरा बीबी, जहाँ ये गुज्जर मुज्जर, ये अल्लाह जाने कौन कौन से कहाँ से आए हुए लोगों। ये तो फरमाइए कि अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो ये जो जितने ज़मीनी इंतखाबात शहर कराची में हुए उसमें कैसे अक्सरियत मिल गई, बल्कि उन हल्कों से भी कामयाब हो गए जिसमें माजी में कभी MKM कामयाब हुआ। देखें, एक तो बड़ा जो सबसे बड़ा जो इस शहर में को जो धचका लगा था वो PTI के लिए तो मैदान साफ किया गया ना। MKM को मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम किया गया, PTI को दूसरी सियासी जमातों का मैंडेट भी दिया गया, और ये एक्सेप्ट करते हैं, खुद PTI भी करती है, उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी एक्सेप्ट करती है कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। जो दीगर पार्टियों ने जो ये सीटें जीती हुई थी वो भी उठा करके इनको दे दी गई। लेकिन वो आज वो उन्हें उसकी सज़ा मिल रही है, उन इदारों को भी सज़ा मिल रही है। वो इदारे भी जो है ना कानों को हाथ लगा रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ फरमा दो। और जो देखें 3.5 साल की कारकर्दगी बताए ना PTI को कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके पास 0/0 है, कारकर्दगी 0 है। लेकिन इक़्तिदार का वो हिस्सा ज़रूर है, और इक़्तिदार जिस तरह उनसे लिया है या उनसे वापस इस मुल्क को डिफ़ाल्टर होने से बचाया, तो अब ये शहर PTI का नहीं है। ये PTI को एक बहुत ज़्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंस है। ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह आप इन्हें, ये मेयर कहाँ ढूंढ रहे हैं इन्हें, अभी तो मैं क्या। ठीक है सरबुलंद भाई फरमाइएगा ज़रा,
ابھی رزاق باجوہ صاحب نے فرمایا کہ اب صورتحال پہلی جیسی نہیں ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں کراچی کے ہوگا، لوگوں نے بہت ٹائم دیا، آپ کو وہ بہت دست آزمایا، شفقت کچھ نہیں نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ڈیلیور کیا ہوتا، اور یہ بات درست ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، صدر پاکستان ہوئے، 2 وفاقی وزراء یہاں سے گئے، پھر درجنوں یہاں پر آپ کے ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، کراچی نے تو اپنا پورا مینڈیٹ دیا، لیکن بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اور اب یہ کس بنیاد کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ دست شفقت اگر نہیں ہوگا تو پھر کیسے میئر منتخب ہوگا؟ تو یہ دیوانے کے خواب سے زیادہ ثابت نہیں ہوگا، ایسا ان کا کہنا ہے. فرمائیے آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو اظہار ہے، یہ انہوں نے ابھی ساری جماعتوں نے مل کے ابھی بائی الیکشن ہوئے ہیں، یعنی 245 میں محمود مولوی صاحب وہاں سے میرے ایم این اے کے امیدوار تھے، وہاں ان کو نظر آ گیا، اور وہاں ہم نے اتنے ووٹ لیے کہ ان ساری جماعتوں کو ووٹوں کو ملا کے بھی ابھی مقابلے میں ہمارے آدھے برابر بھی مشکل سے بن رہے تھے. یہ تو شہر کی بدقسمتی ہے کہ آپ وہ ایم این اے بنائے جس نے اسمبلی میں نہیں جانا. دیکھیں جی، وہ تو یہاں پاکستان کی عوام کو پتا تھا کہ نہیں جانا ہے، پھر بھی پاکستانی عوام نے، کراچی کی عوام نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور ابھی اس بلدیاتی الیکشن میں بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پیپلز پارٹی سے کراچی کی عوام جو ہے بالکل جو ہے وہ مایوس ہے، کیونکہ یہاں ابھی بھی ان کی حکومت ہے. آپ بتائیں کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، ناصر حسین شاہ نہیں ہے، شرجیل انعام محمد نہیں ہے، ان کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے، میں نام بھول گیا، وہ نہیں ہے. تمام وزراء ان کے پیپلز پارٹی کے ہیں، اور کراچی میں آپ پورے وہ بھی آپ میڈیا آپ کی، یاسر بھائی آپ کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے انہوں نے کوئی اورنج بس دیے ہیں 10-15 پورے 10-15 بسیں، سارے روٹس پر بسیں بسیں. ہاں اب تو کراچی میں انشاءاللہ آئندہ 20 سال تک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں رہے گا. صاحب آپ میری بات سنیں، جی جی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کیمرہ ان کے ساتھ لے کے ان تمام علاقوں میں لے کے جائیں جہاں کچروں کے ڈھیر لگے ہیں، جہاں سڑکیں کھنڈرات بن چکی ہیں. اس سیلاب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان لوگوں کو چھوڑ کر لاہور میں پیسوں کے بیگ بھرے لے جا کے بیٹھ گئے تاکہ میں پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو خرید سکوں، جبکہ سندھ کے عوام بیاد و مددگار اس سیلاب کی اس ٹھنڈی صورتحال میں سڑکوں پہ سو رہے. اگر ان کی حکومت ہوتی، ان کی گڈ ول ہوتی، ان کی گڈ گورننس ہوتی، تو یہ کم از کم ان سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوتے. سیلاب متاثرین کے ساتھ تو ہم ہی کھڑے ہیں نا. خان صاحب تو 15 منٹ کے لیے آئے تھے، 2 پلیٹیں بریانی کی بانٹ کر سکھر میں چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے سیلاب زدگان کے ساتھ، صوبائی حکومت کھڑی ہوئی ہے. آپ لوگ کہاں کھڑے تھے مجھے نہیں پتا. ابھی آپ جائیں، ابھی بھی ٹی وی پہ روز ہیڈ لائن آتی ہے کہ دکھاتے ہیں کہ بھائی وہاں لوگ ابھی بھی بے یار و مددگار ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، زمینوں میں پانی کھڑا ہے. سارے وڈیراؤں نے اپنے زمینوں سے پانی بچاتے ہوئے عام لوگوں کے زمینوں میں پانی چھوڑا ہوا ہے. یہ سارے چیزیں سب الزام تراشی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جس آپ فرا گوگی کی اور ان کی بات کر رہے ہیں، آپ ایان علی کا جواب دیں. آپ شرجیل انعام محمد پہ جو اربوں کی کرپشن ہے، اور جو اون چودھری کا انٹرویو آپ دیکھ لیں جو انہوں نے شاہ زیب کو دی ہے، آپ دیکھ لیں پیچھے گھومنے والے لوگ، پی ٹی آئی کی کارکردگی ساری سامنے آ گئی ہے اون چودھری کے انٹرویو کے بعد. ان کا نام تھا، عزت تھی. اگر وہ چلے گئے تو اب صرف وہ ایک مہرہ بن گئے ہیں میڈیا میں دکھانے کے لیے، اور جانے کے بعد الزام تو ہر آدمی لگاتا ہے. یہ تو کھلی سی بات ہے. اگر سچائی ہوتی تو اس وقت بولتا جب پارٹی میں ہوتا. تو اسی لیے یہ تو ساری الزام تراشیاں ہیں. آپ اس بات کا جواب دیں کہ انور مجید گروپ کون ہے، اومنی گروپ کون ہے. آپ کا جو ڈاکٹر عاصم ہے، 650 ارب روپے کا ان کے کرپشن کے چارجز ہیں. آغا سراج درانی پر اربوں کرپشن کے چارجز ہیں. ثابت کریں نا، ثابت کریں، آپ ثابت کریں. ادارے بیٹھے ہوئے آپ نے 50 کروڑ 3.5 سالوں میں آپ نے کتنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں؟ مجھے یہ جواب دیں سربلند بھائی. 3.5 سال پاورفل پرائم منسٹر تھے آپ نے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کتنوں پر آپ نے کیسز بنائے. آپ سربلند بھائی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، الزام کی سیاست مناسب نہیں ہے. 50 کروڑ روپے کے نیچے جتنے بھی بابا 3.5 سال پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. کتنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے، کتنے لوگوں کو. وقت ختم ہو گیا. سربلند بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش. وقت میرے پاس کیونکہ ختم ہو گیا، ورنہ گفتگو ایسی ہے کہ مزید اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. باجوہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.